नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताब बदइल वही। आज बिफ़ज़्लिल्लाहि तआला हम सहीहुल बुखारी का आगाज करेंगे। अपने सबक के अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के अबवाब, कुतुब, तर्जुमातुल बाब और अहादीस का तर्जुमा हम अपने सबक में पढ़ा करेंगे। तर्जुमे के बाद मिन्हातुल बारी शरह सहीहुल बुखारी जो हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैहि की तकारीर से फज़ीलतुल शेख मोहम्मद रमज़ान सल्फी साहिब जो शेखुल हदीस हैं जामिया लाहौर इस्लामिया में, उन्होंने जो शेख साहब की तकारीर से फ़वाइद इकट्ठे किए वो मिन्हातुल बारी शरह सहीहुल बुखारी के नाम पर शाया है। और इसी तरह इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी के अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की अहादीस पर जो फ़वाइद और मसाइल इस्तिंबात किए हैं उनका हम मुख्तरन जिक्र किया करेंगे। तर्जमा और इन फ़वाइद को हम अपने सबक का मौजू बनाएंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सहीहुल बुखारी का आगाज़ किताब बदइल वही, वही की इब्तिदा का बयान, वही की इब्तिदा के बारे में किताब। काल शैखुल इमामुल हाफिज़ अबू अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न अल-मुगीरा अल-बुखारी रहमहुल्लाह तआला। शेख इमाम हाफिज अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन मुगीरा अल-बुखारी, अल्लाह ताला उन पर रहमत फरमाए, उन्होंने कहा, यानी कि यहाँ से आगाज होने लगा है सहीहुल बुखारी का। पहला बाब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो कायम किया, बाबू कैफा काना बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लम की तरफ वही की इब्तिदा का बाब, वही की इब्तिदा की कैफियत का बाब। बाबू कैफा काना बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब है, यहाँ पर बाबुन लफ्ज़ भी हम इसको पढ़ सकते हैं। कैसे वही की इब्तिदा थी रसूलुल्लाह की तरफ। यहाँ कैफियत मुराद लेना, कैफियत यानी कि कैफियत क्या थी ये मुराद नहीं है, बल्कि वही के आगाज के बारे में बात मुराद है। वक़ौलिल्लाहि जल्ला ज़िक्रुहु, और अल्लाह के कौल के बारे में ये बाब जिसका जिक्र बुलंद है। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीन मिन बादी। इस आयत करीमा के बारे में बयान, ये सूरह निसा आयत नंबर 163 है जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तर्जुमातुल बाब के अंदर जिक्र की है। तर्जुमा क्या है इसका कि इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीन मिन बादी। बेशक हमने आपकी तरफ वही की है जिस तरह हमने वही की नूह की तरफ और उनके बाद अंबिया की तरफ। ये मुकम्मल आयत, इसके आगे अल्फाज ये हैं, व औहैना इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। ये मुकम्मल आयत इस तरह है टोटल।
اس باب اور ترجمۃ الباب کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث کی سند اور متن بیان کیا ہے۔ قال حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ قال حدثنا الحمیدی، یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ہمارے استاد امام حمیدی نے، جن کا نام عبداللہ بن زبیر ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے بیان کیا، یہاں سفیان بن عیینہ مراد ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں محمد بن ابراہیم تیمی نے خبر دی۔ محمد بن ابراہیم تیمی نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اس حال میں کہ وہ کیا تھے، منبر پر تھے۔ انہوں نے کہا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، انما کلمہ حصر، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ما آگے کیا آ گیا ہے، کافہ، جس نے اس کے عمل کو روک دیا ہے، سوائے اس کے نہیں، یقیناً لازمی طور پر صرف اور صرف اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ تو صحیح بخاری کے دوسرے جگہ پر انما کے لفظ کے بغیر بھی یہ لفظ آئے ہیں۔ الاعمال بالنیات ہو تب بھی حسر باقی ہے، کیونکہ الاعمال پر الف لام استغراقی ہو جائے گا۔ وانما لكل امرئ، اور سوائے اس کے نہیں، یقیناً لازمی طور پر ہر آدمی کے لیے ماں وہ کچھ ہے نوا جو اس نے نیت کی ہے۔ فمن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، بس وہ آدمی کہ اس کی ہجرت کرنا دنیا کی طرف ہے وہ اس کو پا لے گا۔ او الی امرأۃ ینکحها، یا کسی عورت کی طرف ہے وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت کرنا اسی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، مطلب جس کام کی اس نے نیت کی ہے۔ یہ تھا صحیح بخاری کے ابواب، ترجمۃ الباب اور حدیث سند کا ترجمہ۔ تو منہۃ الباری شرح صحیح البخاری کے اندر جو چند فوائد لکھے گئے ہیں اس باب کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، ان کو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، الحمد کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی کہ اپنی کتاب کا آغاز کرتے وقت الحمد کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس پر ایک فائدہ لکھ لیں، الحمد کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت بیان کی جاتی ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع۔ یہ روایت امام البانی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ ضعیف روایت ہے۔ ان الحدیث ضعیف لاضطراب الروات فیہ عن الزہری والصحیح عنہ مرسلا، اور کہتے ہیں کہ مرسل روایت کے طور پر اس کو لیا جائے گا، ارواء الغلیل جلد نمبر 1 صفحہ 32 پر۔ تو یہ نکات جو منہۃ الباری شرح صحیح البخاری کے صفحہ 182 پر یہ نقطہ بیان ہے، یہ بات، یہ روایت ضعیف ہے۔ باقی رہی بات کہ الحمد کا تذکرہ، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذکر سے انسان کو آغاز کرنا چاہیے، تصنیفات کا، تقریرات کا۔ بعض نے دوسرے اقوال بھی لکھے ہیں کہ جب آپ نے خطبہ دینا ہے تب آپ خطبہ پڑھیں جس میں حمد و ثنا کا ذکر ہو، اور جب آپ نے تحریر کرنے کی چیز جس طرح رسول اللہ کے خطوط تھے دوسرے، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ دوسرا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو باب قائم کیا ہے
اس کے بارے میں اور آیت کریمہ کے بارے میں، باب کا تعلق آیت کریمہ سے اور آیت کریمہ اور باب دونوں کا تعلق حدیث سے جوڑا جائے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیفیت کیفیت مراد نہیں لی، بلکہ کیا لیا ہے؟ کیفیت وحی کا آغاز مراد لیا ہے کہ وحی غار حرا سے شروع ہوئی، اس غار حرا سے شروع ہونے سے پہلے کیا سلسلہ تھا، مثلا انبیاء کو خواب کا آنا، نبوت سے پہلے 6 ماہ وغیرہ، یہ چیزیں مراد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو آیت بیان کی ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اس آیت کریمہ سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ جس طرح سابقہ انبیاء کی طرف وحی اللہ تعالیٰ نے کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، جس وحی کا آگے اس کی تفصیل حدیث ہرقل وغیرہ میں آ جائے گی۔ در حقیقت یہ آیت کریمہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 153 کے اندر جو سوال ہے اس کا جواب ہے۔ سوال کیا تھا؟ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب نازل کریں آسمان سے، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، حالانکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا بھی سوال کیا تھا، کتاب کے نزول کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا انا اوحینا الیکا وغیرہ۔ دوسری بات، دوسرا نقطہ جو اس حدیث کے بارے میں گندلوی حافظ گندلوی رحمہ اللہ نے اپنے تقریر میں بیان کیا، منہۃ الباری کا صفحہ 191 ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح البخاری کے اندر 7 مقامات پر بیان کیا۔ کتنے مقامات پر؟ 7 مقامات پر لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، جن کی تفصیل آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا اہم نقطہ اس حدیث کے بارے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا قول، انسان کو اپنے مکمل دین کے لیے ٹوٹل 4 حدیثیں کافی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 4 حدیثیں۔ یہ نقطہ آپ تحریر کر لیں، یہ صفحہ 191 پر منہۃ الباری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا یہ قول کہ انسان کو اپنے مکمل دین کے لیے، اپنی پوری زندگی کے لیے 4 حدیث کافی ہیں۔ پہلی حدیث ہے یہی انما الاعمال بالنیات۔ کیا حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اور دوسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لکھ لی ہے۔ تیسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور چوتھی حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور چوتھی حدیث ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، یعنی ان 4 حدیثوں کی تشریح تفصیل اگر انسان کے ذہن میں ہو تو انسان اپنے دین کے اندر اپنی دنیا کو بہتر انداز میں گزار سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کرنے کے بعد جو حدیث نقل کیا ہے انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث یہ لانے کا مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کے اپنے نیت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے نیت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تو صفحہ 194 پر نیت کی تعریف، نیت کے لغوی معنی، نیت کی شرعی اصطلاحی تعریف یہ لکھی ہوئی ہے۔ تو نیت سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی مختار آزاد آدمی کوئی کام کرنا چاہے تو وہ کام بغیر نیت کے سرزد ہوتا ہی نہیں ہے،
جب تک وہ بات دل میں نہ ہو، یعنی کہ دل کے اندر اٹھنے والی ایک چاہت، تو اسی کے مطابق انسان کا کام کرنا، جو بنیاد بنتا ہے دل کا ارادہ، وہی نیت ہے۔ نیت شرع کے اندر جو مراد ہے وہ کیا ہوگی؟ هي الارادۃ المتوجہۃ نحو الفعل لابتغاء مرضات اللہ او اتقاء عذابہ او تحصیل موعودہ۔ نیت کی اصطلاحی تعریف کیا بنے گی؟ نیت وہ ارادہ ہے جو کسی فعل کی جانب متوجہ کرتا ہے انسان کو۔ کیوں متوجہ کرتا ہے؟ تاکہ اللہ کی خوشنودی، رضامندگی حاصل کر لی جائے، یا اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جائے، یا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے وعدے کیے ہیں یا جو وعیدے ہیں، وعیدوں سے بچا جائے اور وعدوں کو حاصل کر لیا جائے۔ یہ ہے نیت کی شرعی تعریف۔ صفحہ 194 پر منہاج الباری کے یہ تعریف لکھی ہوئی ہے۔ تو نیت کہ اگر یہ تعریف کی جائے، اس شرعی تعریف کے مراد مطابق نیت کا تعلق صرف اور صرف عبادات سے ہو جائے گا، معاملات سے ہٹ جائے گا، جبکہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت کو عمومی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اگر نیت کے لفظ کو لغوی طور پر یا عام معنی میں مراد لیا جائے تو پھر اس کا تعلق تو انسان کی مکمل اور پوری زندگی کے ساتھ ہو جائے گا۔ جہاں خلوص نیت مراد ہوگا، جہاں نیت دل کے ارادے کا نام ہوگا۔ اور صفحہ 203 پر اس حدیث کا باب سے تعلق جو ہے اس کے بارے میں حافظ محمد گندلوی رحمہ اللہ کی تقریر 12 کے قریب اقوال علماء نے لکھے ہوئے ہیں کہ باب کا تعلق یا ترجمہ الباب یا آیت کا تعلق حدیث کے ساتھ کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنے کلام کا آغاز کرتے ہوئے، اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں اپنے کام کی طرف۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور باب کا تعلق آئندہ حدیث کے ساتھ واضح ہو جائے گا۔ اور اس آیت کریمہ سے اور باب سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبوت جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، یہ صفحہ 204 پر یہ بات موجود ہے کہ نبوت کیا شے ہے۔ نبوت ایک وحی چیز ہے